बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल में 24 घंटे बाकी हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन एक और बड़ा अहम इशू है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा संगीन वाक़या हुआ और ये पारा चनार में हुआ। इसकी कोई तफसीलात मेरे पास हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, वो ये शिकवा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। ये बात बहुत सारे मीडिया के लोग कह रहे हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे। ना दिखाने की वजह यह है कि हुकूमत की ये पॉलिसी है कि मीडिया इस वाक़े के ऊपर बात ना करे। इससे हुकूमत की और सिक्योरिटी की नाअहली और नालायकी सामने आती है, लिहाजा इस पर बात ना की जाए। अब वहाँ जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो ये कहते हैं कि मीडिया क्यों नहीं बता रहा कि हमारे साथ किस तरह का जुल्म हुआ है और इस वक्त पारा चनार की सूरत हाल क्या है। वहाँ पे कई जगहों के ऊपर अभी भी लड़ाई जारी है और दोनों फरीकैन भारी हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो तफसीलात मेरे पास अब तक आई है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो लड़ाई है ये काफ़ी अरसे से चल रही है और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये फ़िरका वाराना लड़ाई है, कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, फ़िरके के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इसके अंदर कुछ साजिश भी शामिल है। तो हर एक का अपना अपना इसके बारे में सोचना है। लेकिन ये कोई भी लड़ाई है, रियासत की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए। यहाँ पे जरगे भी किए गए, यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने भी काम किया, यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी काम किया और जो सोशल शख्सियात हैं बड़ी समाजी, उन्होंने भी यहाँ पे कोशिश की कि अमन हो जाए और कुछ मुआहदे और कुछ वादे वईद हुए भी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अमन नहीं हो सका। अब हुआ ये है कि अक्टूबर से लेकर अब तक सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि पारा चनार के अंदर जो लोग मौजूद थे वो अंदर ही थे और जो लोग पेशावर में या बाहर मौजूद थे वो बाहर थे। ये जो मेन शारा है इसके ऊपर लोग आ नहीं पा रहे थे, सड़क को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। बड़े अरसे के बाद जब लोगों ने बार बार बात की तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजाज़त दी कि ठीक है आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन काफ़िले में आप लोग ट्रैवल करेंगे, आपको सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इसकी यकीन दहानी जो है वो वहाँ पे लोकल सतह के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की उस तरह से अमलदारी नहीं है। तो ये सारा मामला जो है वो एफसी की सिक्योरिटी के ऊपर ये लोग इन्हिसार कर रहे थे। इनको यकीन दहानी करवाई गई कि आप लोग काफ़िलों में सफ़र करें, आपको मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। तो दोनों तरफ से काफ़िले निकले, एक तरफ से पेशावर से भी काफ़िले निकले और एक तरफ से पारा चनार से भी काफ़िले निकले। जब वो करम के इलाके से गुजर रहे थे और उस मेन शाहरा पे आए तो चंद किलोमीटर के इलाके में 3 मुख्तलिफ जगहों पे इनके ऊपर बदतरीन हमला किया गया। और ये हमला उस वक्त किया गया जब दोनों तरफ के लोग या दोनों तरफ के काफ़िले उस एरिया में मौजूद थे। यानी जो हमला करने वाले हैं उनकी पूरी प्लानिंग थी, उनकी मनसूबाबंदी थी और 3 जगह से ये बताया जाता है कि शायद मोर्चे बनाकर उन्होंने अटैक किया है। जो आगे और पीछे वाली गाड़ियां हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। तक की इतला के मुताबिक 45 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि लगभग 40 के करीब लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। जो लोग वहाँ पे बच गए हैं उन्होंने बताया कि हमने पुलिस को, इंतज़ामिया को हमने ये कहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि हमारे पास सिक्योरिटी आप बहुत कम दे रहे हैं, हमें ज़्यादा सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि 5-6 सिक्योरिटी एहलकारों का ये काम नहीं है और हमारे ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि आगे सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, रास्ते में बड़ी अच्छी पेट्रोलिंग है, हमारी चौकियां भी हैं, आप बेफिक्र होकर जाएं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे इंतज़ार करने के बाद ये लोग निकले थे, लेकिन वो इनके लिए ख़तरनाक साबित हुआ, जानलेवा साबित हुआ। अब ये जो वाक़या हुआ उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर लड़ाई बहुत बढ़ गई है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग बीच में बातचीत करने वाले थे उनसे लोगों ने बातचीत करने से भी मना कर दिया है। अब दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त झड़पें चल रही हैं और शदीद लड़ाई जारी है। लोअर करम के 3 इलाकों में BBC ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे शदीद लड़ाई हो रही है। मकानों को, दुकानों को और पेट्रोल पंप्स को आग लगा दी गई है और नुकसान का अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा। इंटरनेट वहाँ पे मुअत्तल है और अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। अब ऐसे में सारी सूरत हाल हुकूमत की इस इलाके की जानिब होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट और जितने भी इदारे हैं वो इसी काम पे लगे हैं कि सियासतदानों को कैसे कंट्रोल करना है, इमरान खान को और उसकी पार्टी को कैसे कंट्रोल करना है। ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई जो है, मुझे नहीं लगता कि इसमें उतनी संजीदगी दिखाई जा रही है। इस पर तो होना ये चाहिए था कि फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को जाके वज़ीर आला के साथ बैठना चाहिए था, वज़ीर आला की बात सुननी चाहिए थी, उनको मुकम्मल इख्तियारात भी देने चाहिए थे और उनके साथ मिलकर इस इलाके को क्लियर करना चाहिए था ताकि यहाँ पे मज़ीद खून रेज़ी ना हो। लेकिन अभी वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि हालात ख़राब हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था, मैं ज़रूरी समझता हूँ वहाँ पे आपको बता दूँ। उन्होंने कहा जी, पारा चनार में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग के वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जिनका काम
شہریوں کو دہشت گردی سے بچانا ہے، انہیں مسلسل 2.5 سال سے سیاسی انتقام لینے پر لگایا گیا ہے۔ پولیس اور فوجی جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی اداروں کی توجہ تحریک انصاف کو کچلنے پر مرکوز ہے، جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے اور دہشت گردی کا مسئلہ دوبارہ سر اٹھا چکا ہے۔ پولیس کے آئی جیز بھی میرٹ کی بجائے سیاسی بنیادوں پر لگائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پولیسنگ سسٹم بھی تباہ ہو چکا ہے۔ میرا اسٹیبلشمنٹ اور جعلی حکومت کو پیغام ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ صرف عسکری آپریشن سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ ایک حساس مسئلہ ہے جس کے لیے سیاسی حکمت عملی کی اشد ضرورت ہے، مگر یہاں کسی کے پاس کوئی ایسی مؤثر حکمت عملی موجود نہیں ہے جس سے اس مسئلے کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جعلی حکومت کی نااہلی اس معاملے پر بھی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جب افغانستان میں پاکستان مخالف حکومت تھی تو اتنی دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی تھی جتنی پچھلے 2 سال میں ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اور مغربی سرحد کو کنٹرول کرنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس پورا ایک ایکشن پلان موجود ہے۔ اگر ہم حکومت میں دوبارہ آتے ہیں تو اس مسئلے کا حل نکالنا ممکن ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ دیکھیں، وہ قیدی ہو کر اس مسئلے کے اوپر کھل کر بات کر رہے ہیں اور اس کا سلوشن بھی دے رہے ہیں اور سب کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ لیکن دوسری جانب جو لوگ آزاد ہیں ان کی پوری توجہ سیاسی معاملات کے اوپر ہے، ان کی پوری توجہ اپنی حکومت اور اپنا جعلی مینڈیٹ بچانے کے اوپر ہے۔ اکانومی کا بھی بیڑا غرق، پاکستان میں امن و امان کا بھی بیڑا غرق، ہر چیز کی تباہی کے باوجود ان کی ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ کسی طرح اپنے اقتدار کو طول دیا جائے، اداروں کو کنٹرول کیا جائے اور پورے نظام کو اپنے قابو میں رکھا جائے۔ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا، حکومت کی پرائرٹی وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن آج کے دن میں اسلام آباد میں عمران خان کا راج ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف وہ واحد اب سیاسی جماعت ہے جس کا لیڈر جیل سے بیٹھ کر ایک کال دیتا ہے اور پورا ملک بند ہو جاتا ہے۔ یعنی ابھی عمران خان کا کارکن بھی نہیں نکلا، عمران خان کے لوگ باہر بھی نہیں آئے، اس کے باوجود پورا کا پورا اسلام آباد اور اس کی سراؤنڈنگ بند ہو گئی ہے۔ عملی طور پہ جو اسلام آباد میں جرنلسٹ ہیں ان سے میں نے بات کی تو پولیس اور بھی بلوائی ہے، باقی صوبوں سے پولیس بلوائی گئی ہے، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ایف سی کی نفری ہے وہ بھی بلائی گئی ہے، رینجرز کو طلب کیا گیا ہے۔ تو بڑی تعداد میں اسلام آباد میں پولیس، ایف سی اور رینجرز کو اکٹھا کیا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ نے، وزارت داخلہ نے، اور لگ بھگ 30,000 ایکسٹرا لوگ بلائے گئے ہیں۔ تو اتنے زیادہ لوگوں کو جو بلایا گیا ہے تو کیا یہ احتجاج کو روک پائیں گے؟ مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ تو اسی شہر میں رہتے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور جو لوگ انہیں روکنے آئے ہیں وہ بہت دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، لمبا ٹریول کر کے آئے ہیں، انہوں نے واپس بھی جانا ہے صحیح سلامت۔ اب ان کی کیا وہ دلچسپی ہوگی یہاں پہ؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں کہ کس کے پاس کاز کیا ہے۔ ایک طرف صرف وہ نوکری کر رہے ہیں، دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کے بارے میں غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہیں ہو رہا، تو ہمیں انصاف لینا ہے اور انصاف لینے کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ تو ان کے پاس نکلنے کے لیے ایک نظریہ موجود ہے، پولیس کے پاس صرف ایک نظریہ ہے کہ جناب ہم نے اپنی نوکری کرنی ہے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے، یعنی عمران خان یہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے، یہ صلاحیت کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی نواز شریف یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھ کے پورا ملک بند کر دیں گے؟ الطاف حسین کے بعد یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ برطانیہ میں بیٹھ کے، لیکن وہاں پہ ہتھیار بھی استعمال ہوتے تھے، یہاں تو کوئی ہتھیار بھی استعمال نہیں ہو رہے، لیکن ان کے پاس یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ برطانیہ میں بیٹھ کر ایک شہر کا بڑا حصہ بند کر دیتے تھے، لیکن یہاں پورا ملک بند ہو جاتا ہے ایک شخص کی کال پہ۔ نواز شریف ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ نواز شریف کی آج پاکستان میں حکومت ہے، حکومت میں ہونے کے باوجود وہ ملک بند نہیں کر سکتے، کبھی آصف علی زرداری بھی ایسا سوچ نہیں سکتے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کی طاقت ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے ایک کال دیتے ہیں، ان کی بہن باہر آ کے پیغام دیتی ہے اور اس کے بعد پورا پاکستان بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے تو صرف جا کر احتجاج کرنا تھا اور وہاں پہ اپنے مطالبات منوانے تھے، لیکن حکومت نے پورا جو اسلام آباد ہے اس کو 2 دن پہلے سے ہی بند کر دیا ہے اور آس پاس کے علاقے بھی بند کر دیے ہیں۔ لاہور کو بھی ایک طرح سے بلاک کر دیا ہے، لاہور جانے والے رستے بند ہو گئے ہیں، لاہور سے نکلنے والے رستے بند ہو گئے ہیں، موٹر وے کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے، اور موٹر وے پولیس نے پہلے ایک موقف لیا تھا، اب دوسرا موقف لیا ہے۔ موٹر وے پولیس کا پہلا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ موٹر وے کے 6 بڑے حصے ہم بند کر رہے ہیں، 6 بڑی شاہراہیں موٹر وے کی ہم بند کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ مرمت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب پبلک نے ان کی مرمت کی اور ان کی اچھی خاصی ٹھکائی ہوئی،
عزت افزائی ہوئی ان کی کہ یار یہ کیا طریقہ ہے, ایک ہی دن میں آپ نے ساری موٹر وے ٹھیک کرنی ہے اور بعد میں لوگ اس موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ کچھ بھی مرمت نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے دوسرا موقف دیا بڑی ڈٹائی کے ساتھ, اور موٹر وے پولیس نے بتایا جی کیونکہ لوگ احتجاج کرنے آ رہے ہیں اور ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ ان کے پاس مار کٹائی کے لیے ڈنڈے ونڈے ہیں, لہٰذا پھر ہم موٹر وے لوگوں کی حفاظت کے لیے بند کر رہے ہیں. تو لوگوں سے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے جناب. ایک عجیب و غریب سینیریو پاکستان میں بنایا ہوا ہے, لیکن حکومت اس قدر خوفزدہ ہے کہ اس نے اسلام آباد میں نہ صرف سب کو اکٹھا کر دیا بلکہ تعلیمی ادارے, ہاسٹلز, ہوٹلز, بس اڈے اور پیٹرول پمپس بند کر دیے ہیں. پہلے نوجوانوں کو ہاسٹل سے نکالا اور اسی بیچ میں تمام بس اڈے بند کر دیے. اب وہ جو نوجوان ہاسٹل سے نکلے ہیں انہوں نے بسوں میں بیٹھ کے اپنے گھروں کو جانا تھا. جب وہ بس اڈوں پہ پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں پہ بسیں ہی نہیں ہیں, کوئی گاڑیاں ہی نہیں چل رہی. تو ہو کا عالم ہے پورے اسلام آباد میں, اور یہ جو ہو کا عالم ہے یہ عمران خان کی ایک کال کی وجہ سے ہے. اندھا دھن اسلام آباد میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یعنی اتنے سارے بندے گرفتار کر کے رکھیں گے کہاں. جن علاقوں میں پشتونوں کی اکثریت ہے وہاں پہ زیادہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, جو بڑا انفارچونیٹ ہے. وہاں پہ احتشام عباسی صاحب ہیں جرنلسٹ, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پشتون علاقوں میں زیادہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور جو شخص بھی جس کے بعد آئی ڈی کارڈ نکلتا ہے خیبر پختونخوا کو, اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے یا واپس موٹر وے پہ چڑھا دیا جاتا ہے کہ پہنچو واپس خیبر پختونخوا, تم نے ادھر نہیں آنا. لیکن ان تمام تر چھاپوں کے باوجود ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی قابل ذکر رہنما گرفتار نہیں ہوا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ تمام تر چھاپے پڑنے کے باوجود ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی قابل ذکر رہنما گرفتار نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے سے عمران خان صاحب نے جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ حکمت عملی کام کر رہی ہے. حالانکہ بشرا بی بی کے اوپر ایک مقدمہ ہو گیا, اور مقدمہ یہ ہوا کہ جناب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب جب ننگے پاؤں سعودی عرب میں گئے تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے یہ کہانیاں سنائی کہ جناب اس پہ بہت اعتراض آ رہا ہے. اب بشرا بی بی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. کوئی غلام یاسین نامی کوئی شریف شہری ہے, یہ کسی ڈھابے پہ بیٹھا ہوا جنوبی پنجاب میں چائے پی رہا تھا کہ اچانک اس کے جذبات میں آگ لگ گئی. بشرا بی بی کا بیان سن کے اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی, اس پر لرزہ طاری ہو گیا, اور فوراً اس نے پولیس کو درخواست دے دی اور پولیس نے مقدمہ درج کر دیا, اور یہ ایک مقدمہ بشرا بی بی کے خلاف جنوبی پنجاب میں درج ہو گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف سے آنے والی مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس وقت تک جب 24 گھنٹے باقی ہیں احتجاج شروع ہونے میں, کسی قسم کا کمپرومائز پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا, اور انہوں نے کہا جی ہر حال میں ہم اپنا احتجاج کریں گے. بلوچستان سے اور سندھ سے قافلے نکل چکے ہیں. جو بلوچستان سے قافلے نکلے ہیں وہ مختلف ٹولیوں میں نکلے ہیں, اور ان کے صوبائی صدر کا یہ دعویٰ ہے کہ 1800 لوگ ان کے اس وقت اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں, اسلام آباد کی حدود کے اندر موجود ہیں, جبکہ ٹولیوں کے اندر بلوچستان سے مزید قافلے نکل رہے ہیں. میں نے قافلے کی ویڈیو دیکھی ہے, سالار خان کی ویڈیو ہے, یہ فارم 45 پہ ایم این اے بن گیا تھا, لیکن سالار خان کو وہاں پہ جعلی فارم 47 کے ذریعے سے الیکشن ہروایا گیا, جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں ہرایا گیا ہے. تو بلوچستان کے صدر کے بقول کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, باقی لوگ آ رہے ہیں. تو ایک بڑا قافلہ تھا سالار خان کا, اور اس کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ویڈیو کے اندر کہ ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکے گا, جو روکے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں سے عمران خان صاحب کو بڑی امید لگی ہے. عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو آواز اٹھے گی اس کا امپریشن اور اس کا پریشر بہت بڑا بن کے پاکستان کے اوپر پڑے گا. دیکھیں پاکستان کے اندر اگر اتنا پریشر آ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے, تو اس حکومت کے اپنے لوگ ہیں جیسے کہ آصف کرمانی صاحب ہیں, نواز شریف صاحب کے بہت ساتھ رہے ہیں, وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حکومت کے پیچھے سے اگر پریشر ہٹ جاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے پیچھے سے ذرا سا ہٹتی ہے تو یہ حکومت دھڑم سے گر جائے گی, یہ سسٹین نہیں کر پائے گی. تو بین الاقوامی پریشر میکسیمم یہ کر سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حکومت کے پیچھے سے ہٹا سکتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر یہ حکومت کام نہیں کر سکے گی. بہرحال کچھ مصدقہ اطلاعات کے مطابق آج بہت سارے علاقوں میں انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. آج 23 تاریخ ہے, کل احتجاج ہونا ہے, اور جن لوگوں نے اے ٹی ایم وغیرہ استعمال کرنے ہیں وہ کر لیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس مرتبہ جب انٹرنیٹ بند ہوگا تو یہ موبائل فونز کا نہیں بند ہوگا, ہو سکتا ہے وائی فائی بھی بند کر دیے جائیں, اور اگر وائی فائی بند کریں گے تو پوری دنیا سے آپ کی کنیکٹیویٹی فور دا ٹائم بینگ اس وقت تک جب تک کہ وہ نہیں کھلتا وہ ختم ہو جائے گی, اور ٹوٹل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے. لہٰذا لوگ اپنا احتیاط کریں, اپنا بندوبست کر لیں, اور انٹرنیٹ کے جتنے متبادل ذریعے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ان کا بندوبست کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی اپلیکیشنز کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. کچھ سیٹلائٹ کے بارے میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے, دیگر چیزوں کے بارے میں اب دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی فوٹیجز کو اپلوڈ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے. ایک اور ناظرین سٹیٹمنٹ ہے وہ مریم نواز کا, بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہے. مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر روز پاکستان میں کوئی نہ کوئی اچھی خبر آتی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے.
پاکستان میں ہر روز کہاں اچھی خبر آ رہی ہے؟ اب مریم نواز کو کوئی اچھی خبر ملتی ہوگی کہ آج ہم نے وہاں چھاپا مار دیا, آج ہم نے اتنے بندے پکڑ لیے, آج فلاں اسپتال کے اندر اتنے بندوں کے ساتھ یہ ہو گیا, آج فلاں جگہ پہ ہم نے قبضہ کر لیا, آج ہم نے جناب جعلی حکومت نے آج یہ چیز حاصل کر لی, یا آج ہم نے عدالتوں پہ قبضہ کر لیا, آج ہم نے جو ہے وہ آئین کے اوپر حملہ کر دیا. اگر ان کو اچھی خبریں کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. یا آج مریم نواز کا بھائی جو ہے وہ لندن کے اندر دیوالیہ ہو گیا, اگر ان کو اچھی خبریں کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. یہاں تو گزشتہ چند دنوں کے اندر, یعنی آپ پچھلے کچھ دنوں کا آپ حساب کتاب نکالیں نا, پچھلے کچھ عرصے کے اندر سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے, نہ صرف سیکورٹی فورسز کے, پولیس کے, فوج کے, عام شہریوں کے. اتنے بڑے پیمانے پر شہادتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور وہ کہہ رہی ہیں جی ان کو اچھی خبریں مل رہی ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں. پاکستان کے لیے تو لگاتار بری خبریں آ رہی ہیں, دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے, چین پاکستان سے ناراض ہو رہا ہے, یورپ, امریکہ اور اقوام متحدہ کے خطوط آ رہے ہیں اور قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں. ہر چیز عمران خان کے دور سے زیادہ آج مہنگی ہے. 300 یونٹ کا وعدہ کرنے والی حکومت نے بجلی کی قیمت کئی گنا زیادہ کر دی ہے, گیس ڈبل سے زیادہ قیمت اس کی کر دی گئی ہے. واحد صوبہ ہے پنجاب کا جو خسارے میں ہے, باقی سارے صوبے سرپلس گئے ہیں, اور پھر بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. نالائکی کے باوجود ان کو اچھی خبریں کہاں سے مل رہی ہیں, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. کوئی پاکستان کا ادارہ خریدنے کو تیار نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے. پاکستان کا پاسپورٹ لگاتار تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ٹیلنٹ ملک سے باہر شفٹ ہو رہا ہے, پڑھے لکھے لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں, ماہرین ملک سے باہر جا رہے ہیں, سرمایہ کار اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو اچھی خبریں کہاں سے مل رہی ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ کیسے ملک کو چلا سکتے ہیں جب آپ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جب آپ حقیقت کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر آپ کیسے ملک کے حالات سے کیسے نمٹ سکتے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات بالکل درست ثابت ہوئی ہے کہ اس حکومت نے ٹوٹل سرنڈر کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے. دیکھیں, دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ لوگ نکلیں گے نہیں, لوگ عمران خان کی کال پہ لبیک نہیں کہیں گے, کوئی نہیں آئے گا, دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے. اب اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی نہیں آئے گا, تو جب آ ہی کوئی نہیں رہا تو آپ نے ہزاروں کنٹینر کیوں کھڑے کر دیے ہیں؟ اگر کوئی نہیں آ رہا ہے احتجاج کرنے کے لیے تو آپ نے اضافی 30,000 پولیس والے, رینجرز والے اور ایف سی والے اسلام آباد میں کیوں پہنچا دیے ہیں؟ اگر عمران خان کی کال کے اوپر کوئی نہیں نکل رہا تو پھر آپ کی پولیس جو ہے وہ مارچ کیوں کر رہی ہے, ریلیاں کیوں نکال رہی ہے؟ اگر کوئی نہیں نکل رہا تو خندقیں کیوں کھودی جا رہی ہیں؟ اگر کوئی نہیں نکل رہا تو پھر انٹرنیٹ کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی نہیں نکل رہا تو آپ کا فوکس آپ کے اصل کاموں کی طرف کیوں نہیں ہے؟ سارا فوکس آپ کا اسلام آباد اور اس کال کے اوپر کیوں ہے؟ آپ کیوں شہروں کو بند کر رہے ہیں؟ ابھی ایک جرنلسٹ ہے, وہ بتا رہے تھے کہ 4 گھنٹے سے لاش لے کے ایمبولینس پھر رہی ہے اور اس کو لاہور میں داخل ہونے کا راستہ نہیں مل رہا کہ ان کی تدفین کرنی ہے. رات 12:30 بجے ان کا جنازہ تھا, انہوں نے ٹویٹ کر کے ساری سچویشن بتائی ہوئی ہے. تو اگر تو عمران خان کی کال پہ لوگ نہیں نکلتے تو بھائی اتنا خوف کس بات کا ہے؟ ڈرے ہوئے کیوں ہو, سہمے ہوئے کیوں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کے پاس عمران خان کے بیانیے کا توڑ کوئی نہیں ہے. لہذا فستائیت اور جبر کی ایک نئی قسط آپ متعارف کروا رہے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر پاکستانی نکلا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے صبر سے کام لیا, تحریک انصاف نے حکومت کو تھکانے والا کام کیا, اور اگر سوابی میں بیٹھ گیا تحریک انصاف والے بڑی تعداد میں آ کر, اور حکومت سے کہا کہ جب آپ رستے کھولیں گے ہم آ جائیں گے اسلام آباد میں, اور اگر وہاں پہ بیٹھے رہنا یہ, تو پھر اس حکومت کا تختہ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کو تھکانا ضروری ہے لڑنے سے زیادہ. اگر پاکستان تحریک انصاف حکمت عملی پہ جاتی ہے تو سچویشن کچھ اور ہوگی. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.